अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, अॼु 7 अक्टूबर पूरी दुनिया में जिते इसराइल जेका नस्लकुशी जो जेको सिलसिलो शुरू कयो आहे फ़लस्तीनियुनि जो, उनखे साल मुकमल थी वियो आहे। लॻभॻि 42,000 फ़लस्तीनी हिन वक़्त ताईं न सिर्फ़ु शहीद थी चुका आहिनि बल्कि 96,000 फ़लस्तीनी ज़ख़्मी ऐं 10,000 खां वधीक जेके शरीर लापता थी चुका आहिनि। अहिड़ी तरह सां गज़ा में हिन वक़्तु लॻभॻि 42 मिलियन टन जेको गज़ा जो शहर जेको मलबे जो ढेर बणिजी चुको आहे, उनखे खणी उनखे ख़तमु करे उनखे सफ़ाई करण जे हवाले सां गॾियल क़ौमुनि जो चवणु आहे त घटि में घटि 10 साल घुर्बल आहिनि जॾहिं इहो सॼो मलबो उन शहर मां खजी वेंदो। अहिड़ी तरह सां हिकु पासे गज़ा ऐं फ़लस्तीन जे हवाले सां जिते पूरी दुनिया हिन ॾींहं खे मल्हाए रही आहे ऐं इसराइल जे जेके हमलनि जी मज़म्मत करे रही आहे, जेको जेनोसाइड जेका नस्लकुशी जो जेको सिलसिलो आहे उन जी भरपूर नमूने सां मज़म्मत कई पई थी वञे। उते ऐवान सदर में बि अॼु आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाई वई आहे। ख़ुसूसन मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जिन जो अपोज़िशन सां तलिक़ आहे उन्हनि बि शिरकत कई आहे ऐं गज़ा सां अॼु यकजहती जो इज़हार कयो वियो आहे। ऐवान सदर में थींदड़ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस गॾियल क़ौमुनि खां मुतालबो कयो आहे त फ़लस्तीनी जी जेका नस्लकुशी आहे उनखे रोकियो वञे ऐं इसराइल जो ज़ुल्म ऐं जबर जेको आहे उनखे बि बंदि बंधा वञनि, छाकाणि जो अहिड़े क़िस्म जी जेका ज़्यादती ऐं माण्हुनि सां नाइंसाफ़ी वारो जेको अमल आहे उहो पूरी दुनिया खे न सिर्फ़ु लपेट में वठी सघे थो बल्कि उन जा असरात ईरान खां वठी लिबनान, बैरूत ऐं अहिड़ी तरह सां यमन ऐं ॿियनि मुल्कनि ताईं फैलिजी रहिया आहिनि ऐं दुनिया दहशतगर्दी जे हिन वहशत वारे अमल जे सबबि आलमी जंग जिते वधी रही आहे उते दुनिया में उहे माण्हू जेके नथा चाहिनि त अहिड़े क़िस्म जो जंग वारो माहौल हुजे ऐं जेका नस्लकुशी वारो जेको सिलसिलो आहे उन सां पूरी दुनिया खे लपेट में वठिजे त उन जे ख़ात्मे जे हवाले सां अॻिभराए जी ज़रूरत आहे। पर सवाल इहो पैदा थिए थो त गॾियल क़ौमूं ऐं दुनिया जा उहे मुल्क जेके ज़ुल्म जबर ऐं जेका ज़्यादतियूं आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु आवाज़ उथारींदा आहिनि, पर बदक़िस्मती सां उहे अहिड़े क़िस्म जी जेका ज़्यादती आहे नस्लकुशी आहे उन जे ख़ात्मे उनखे रोकण जे हवाले सां को किरदारु अदा नथा कनि ऐं ख़ामोश वेठल आहिनि। इन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद में ईंदड़ हफ़्ते शंघाई कॉन्फ्रेंस थियण वञी रही आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका शंघाई कॉन्फ्रेंस सां पाकिस्तान ऐं ख़िते ते इन जा कहिड़ा असर पवंदा उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं 18 अक्टूबर जो ॾिहाड़ो जिते कारसाज़ जेका वाक़ियो रोन मां थियो, 250 खां वधीक जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा कारकुन जियाला ऐं शहरी शहीद थिया हुया त उनजो ॾिहाड़ो मल्हाइण जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां अॻिभराई कई पई थी वञे ऐं हिन दफ़े जेको 18 अक्टूबर जो जेको ॾींहुं आहे उहो हैदराबाद में मल्हाइण जे हवाले सां फ़ैसिलो कयो वियो आहे। त इन्हनि समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजज़ेकार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, आपको खुश आमदीद। शुक्रिया जी। शाहीन साहब, इब्तिदा करते हैं। आज 7 अक्टूबर का दिन जहां पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ होने वाली ज़्यादती और गज़ा में जो तबाही मचाई गई है वो दिन मना रही है और यहाँ भी कल से जलसे जुलूस, रैलियाँ और मिलियन मार्च भी हो रहे हैं। तो ऐवान सदर में भी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई है। मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी पार्टियाँ जिनका अपोजिशन से भी ताल्लुक़ है वो भी शरीक हैं। क्या कहेंगे आज के दिन इसराइल के जबर और जुल्म के हवाले से? आज जो है जी 7 अक्टूबर बड़ा एक खून की जो है एक साला होली का जो है दिन है जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ और उसमें इसराइल ने बर्बरियत और कत्ले आम की जो सूरत हाल मचा रखी है और पूरी दुनिया जो है एक खामोश तमाशाई के तौर पे देख रही है हुकूमतें, और जबकि अवाम सड़कों पर जो है इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ पूरे एक साल से सड़कों पे आ रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, मिडल ईस्ट में, हर जगह पे जहाँ पे भी देखें तो इंसानियत जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रही है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है और उन पर ताकत के ज़रिए कत्ले आम किया जा रहा है और नस्ल कुशी जो है की जा रही है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के जो इत्तेहाद हैं वो इस कत्लेआम में मुलव्वस हैं, इसलिए कि एक साल से ज़्यादा जो मिलियन टन असला जो है निहत्ते इंसानों पर बरसाया गया है, जिसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि 42,000 से ज़ायद तो शहादतें हो चुकी हैं जिसमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है और 1 लाख के लगभग जो हैं ज़ख्मी हैं। लेकिन आप ये देखें कि 90% जो है घर, बिल्डिंगें, हस्पताल, इमारतें, स्कूल सब कुछ तबाह कर दिया गया है।
بچے 1 سال سے اسکولوں میں کیا ہوں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پانی جو ہے وہ پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن عالمی ضمیر جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی سیاست کو جو ہے دیکھ رہا ہے اور اپنے مفادات کی جو ہے بھینٹ چڑھا ہوا ہے، مصلحت کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں اس حوالے سے جو ہے ایک جو ایوان صدر میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، وہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور جس کے اندر یہ ایک سیاسی شعور جو ہے دیا ہے کہ بھئی جماعت اسلامی نے یہ انیشیٹو لیا، اور وہ بلاول بھٹو صاحب سے ملے چند دن پہلے، اور پھر بلاول صاحب نے ذمہ داری لی اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے بات کی کہ یہ جو عالمی منظر پہ ہو رہا ہے اس کے اثرات ہم پر بھی ہیں، کہ اگر جو ہے اسرائیل کی بربریت، گنڈا گردی اور جبر اور استبداد، اور اس کے پیچھے جو ہے امریکہ اور یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ بھی جس طرح ان کو مسلسل اسلحے کی سپلائی اور حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے 5 جو ہے ملکوں کا جو ہے کونسل، اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل، وہاں پہ بار بار امریکہ ویٹو کر رہا ہے اور اس قتل عام کو جاری رکھنے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، تو اس وقت یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ لڑائی پھیلتے پھیلتے نہ صرف لبنان تک جا چکی ہے، شام پہ بھی حملے ہو چکے ہیں، عراق پہ بھی حملے ہو چکے ہیں، یمن پہ بھی حملے ہو چکے ہیں، اور اب یہ جنگ جو ہے ایران تک پھیلتی نظر آ رہی ہے، جو کہ ہمارے بالکل بارڈر تک ہے۔ تو پاکستان کے طور پہ بھی اور مسلم امہ کے ایک حصے کے طور پہ بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کی مسلط کردہ یہ جنگ، جسے 1 سال ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ان کی 75 سال کی تاریخ جو ہے جبر و استبداد اور ظلم و تشدد سے بھری پڑی ہے، اور جس میں امریکہ کے ناجائز بچے کا جو ہے کردار ادا کر رہا ہے وہ شیطان بچہ، تو وہ آج اگر ہمارے بارڈر تک یہ میسیجز دے رہے ہیں، اور امریکہ کا صدر جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ جو ہے ایران کی جو ہے ایٹمی قوتوں پر حملہ نہ کریں اور ان کی جو تیل کی تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہ کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین السطور جو ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیتیں بھی چونکہ ہمیشہ جو ہے امریکہ کو، یورپی جو ہے بلاک کو اور اسرائیل کو کھٹکتی ہیں، تو ہمیں اس خطرے کو بھانپنا چاہیے، اور اس چیز کو محسوس کیا گیا کیونکہ آج بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی، اور اس سے پہلے جب حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے امیر نے بلاول سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے یہ باور کرایا کہ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بہت توانا آواز جو ہے فلسطین کے معاملے پہ اٹھائی تھی، اور اس کے بعد بی بی شہید نے بھی جب پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات کو یہاں پاکستان میں بلایا تو پیپلز پارٹی کی جو ہے فلسطین کے حوالے سے ایک بڑی مضبوط پالیسی ہے، تو جب یہ ملاقات ہوئی تو یہ اب ذمہ جو ہے بلاول نے لیا، جس کے نتیجے میں آج ایک کانفرنس ہوئی جس میں تمام اپوزیشن کی اکثر و بیشتر پارٹیوں نے، جو چاہے ان کا فقہ یا مذہبی کچھ بھی فرق ہو، سب نے اس پر اتفاق رائے کیا، جبکہ بلاول بھٹو نے یہ کہا، اس کو آرٹیکولیٹ کیا کہ یہ ایک امپیریلسٹ ایجنڈا ہے، ایک یہ کالونیلسٹ جو ہے ایجنڈا ہے، یہ زائونسٹ ایجنڈا ہے جسے جو ہے ناکام کرنا ضروری ہے، اور ہم اپارتھائڈ کے خلاف اور جینوسائڈ کے خلاف جو ہے نا ہمیں مل جل کر جو ہے جدوجہد کرنی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تجویز دی ہے کہ جب بھی فلسطین کا مسئلہ آتا ہے پورا پاکستان اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا ورکنگ عملی اقدامات اٹھائے جائیں، کوئی ایسا ورکنگ گروپ بنایا جائے جو پوری رائے عامہ بیدار کرے، مسلم امہ سے جو ہے اسے انگیج کرے، امریکن جو ہیں، یورپین جو ہیں، اور پوری اقوام عالم جو ہیں ان سے انگیج کریں، اور اس میں یہ بتائیں کہ یہ پوری عالمی امن کو خطرہ درپیش ہو چکا ہے، اور اس کو اب اس وقت روکنا ضروری ہے، اور جو ہے یہ فلسطین کا معاملہ بالآخر حل کرنا پڑے گا۔ اچھا شاہین صاحب، جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا، تو عالمی سطح پر بھی اس طرح کی کوششوں کی ضرورت نہیں ہے؟ او آئی سی جس کا کردار یہ ہے کہ اسلامک جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے ساتھ جو مسائل ہیں
خصوصاً جس طرح اس وقت جو فلسطین کے خلاف جو جارحیت کا سلسلہ جاری ہے تو اس میں ان کا کردار ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے دیکھا جائے کہ آل پارٹیز کانفرنس تو ہم اپنے تئیں تو کر سکتے ہیں مگر دنیا کو پیغام دینے کے لیے ہم مسلم امہ جو ہے, مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہونے کو تیار نہیں. اس کا کوئی ہنگامی اجلاس بھی نہیں بلایا جاتا, اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کیا جاتا. لبنان ہو یا یمن ہو یا ایران ہو, وہ اکیلے اس صورتحال میں نہ صرف اپنے آپ کو دوچار کیے ہوئے لڑنے کو مرنے کو تیار ہو چکے ہیں مگر پوری اسلامی جو امہ ہے, OIC ہے, جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے, وہ اس معاملے پر کیوں خاموش ہے, وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ دیکھیے بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے کہ اور ورنہ تو اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو 67 سے بھی اگر ہم لے لیں تو اتنا سا اسرائیل تھا جو پھیلتا پھیلتا قبضہ کرتا ہوا غزہ کی طرف بھی اب گھس گیا ہوا ہے, جو ہے مغربی کنارہ بھی لے چکا ہے, جو جولان کی پہاڑیوں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو بتدریج سلسلہ اس وقت ہوا ہے, اس کی وجہ ہے اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ عالمیہ کی بات یہ ہے کہ چونکہ ان ممالک میں بادشاہت ہے اکثر و بیشتر اور اس طرح کی امارات کا سلسلہ ہے کہ جہاں عوامی دباؤ نہیں ہے اور وہ جبر ہے, تو وہ لوگ اور وہاں کا حکمران طبقہ جو ماضی میں بھی تھا اور آج بھی اسی کے اثرات ہیں کہ وہاں پر کوئی عوامی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, قبلہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور باہر سے جو ہے ایک ناجائز جو ہے وجود کو پیدا کر کے اب اسے پھیلایا جا رہا ہے. وہ کینسر جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پھیلتا جا رہا ہے بلکہ اس سے عالمی امن جو ہے متاثر ہو گیا ہے. حالت تو یہ ہے کہ جب سعودی عرب کا اور ایران کا تضاد ہوتا ہے تو اس کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے اور مونارکی اور شہنشاہیت کے کوشچن کو جو ہے امریکہ اکاموڈیٹ کرتا ہے تو وہ کھل کھلا کر جو ہے مسلم امہ کے جو ہے دکھ درد کے لیے کوئی بھی عرب ممالک اس طرح نہیں آتے جو ان کا تقاضا بنتا ہے. حالانکہ یہ دیوار پہ لکھا ہے کہ اگر اسی طرح جو ہے تسلط جو ہے اسرائیل کا بڑھتا گیا تو آج اگر جو ہے وہ غزہ کے اندر بھی گھوم رہا ہے اور وہ آج جو ہے لبنان کو اور جنوبی لبنان کو خالی کرنے کی بات کر رہا ہے, جب اس کا دل چاہتا ہے وہ عراق پہ بم مار دیتا ہے, جب اس کا دل چاہتا ہے وہ شام پہ میزائل پھینکتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایران کے اندر جو ہے میزائل مار کر جو ہے ان کے مہمانوں کو شہید کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ دیوار پہ لکھا نہیں ہے کہ یہ اگر اسی طرح اس کے حوصلے بلند ہوتے رہے اور جو وہ نیتن یاہو کہتا ہے کہ میری ملٹری مائٹ ہے, اور اس نے UN کے اجلاس میں بھی یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے, تو اس ساری دھمکی کو اور اس تمام اقدامات کو جو انسانیت کے خلاف وہاں پہ ہو چکے ہیں, جو وہاں بچوں پر, مظلوم بچوں پر, جو ہسپتالوں پر اور ایمبولینسز پہ اور پناہ گزین کیمپوں پہ جہاں صرف ایک پلاسٹک کے چھت کے نیچے یا کپڑے کی چھت کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں, جن کے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ ایک وقت کھانے کے لیے جو ہے کچھ ہے, نہ مرہم ہے, نہ دوائی ہے, نہ کوئی سوئی دھاگا ہے کہ کسی کے جسم کو وہ ٹانکا لگا سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کیفیت کے اندر اگر اتنی بے حسی نہ ہوتی تو اسلامک کانفرنس تنظیم جو ہے اس پہ اجلاس بلاتی. ہم نے تو دیکھا کہ گلف کوآپریشن کونسل GCC کا اجلاس بھی نہیں بلایا جاتا. اور اس معاملات میں بھی جو ہے بہت دکھ کی بات ہے. تو لہٰذا یہی تجویز آج پیش کی گئی ہے کہ جب یہ آواز لے کر متحرک آواز اور طاقتور آواز جو ہیں عالمی سطح پر سفارت کاری کرتے ہیں تو پھر ان ممالک کے اندر آپ یہ دیکھیے, ایک بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ اگر جو بائیڈن ہوں یا ٹرمپ ہوں یا کاملا ہیرس ہوں, وہ ان کے حکمرانوں کی سوچ اور ہوتی ہے, لیکن آپ یہ کہیں گے کہ عوام الناس کے اندر ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. امریکہ کے اندر بھی روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں, لندن میں بھی ہوتے ہیں, جبکہ ان کی حکومت جو ہے حملہ آور ہے پورے اس وقت غزہ پہ بھی اور لبنان پہ بھی. اچھا شاہین صاحب بریک کا وقت کہا جا رہا ہے, بریک سے لوٹ کے آتے ہیں. جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ٹرمپ کا, جو بائیڈن کا یا کاملا ہیرس کا,
تو یہ تمام لوگ جب ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ نسل کشی پر بلیو کرتے ہیں مگر جو بائیڈن سنجیدہ اور سینئر پولیٹیشین ہے، مگر اسرائیل جب خود پہل کرتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی یہ باتیں، مگر ایران اگر فائر کرتا ہے، میزائل فائر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایران نے پہل کی۔ تو اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، بریک سے لوٹ کے آتے ہیں۔ ناظرین وٹھو تاکڑی ننھڑی سائی۔ ویلکم بیک۔ شاہین صاحب اساں ساں گڈ موجود آہن، شاہین قریشی سینئر صحافی تجزیہکار، خاص طور تے اساں جیکو غزہ فلسطین وارو جیکو معاملو ہے ان کے اج 7 اکتوبر تے سال تھے، ان تے گال بول کیوں تھا۔ شاہین صاحب جس طرح ہم تذکرہ کر رہے تھے ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ نسل کش قسم کے ذہنیت کے حامل ہیں، مگر جو بائیڈن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ کچھ ٹھنڈے مزاج کے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کے دور میں دنیا میں امن جو ہے اس کے لیے بہتر کوششیں کاوشیں ہوں گی، مگر دیکھا یہ جائے کہ اس وقت جو دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، امریکن الیکشن بھی چل رہے ہیں اور کسی کی جیت اور کسی کے ہار کے فیصلے بھی ہونے ہیں، تو اس وقت جب اسرائیل اگر فلسطین پر اگر پہل کرتا ہے یا لبنان یا بیروت یا اس طرح یمن پر اگر پہل کرتا ہے تو دنیا کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، امریکہ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، امریکہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کیے ہوتا ہے، اور دوسری جانب اگر ایران جوابی وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایران نے پہل کی ہے، اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ دو رخی پالیسی جو اختیار کی جا رہی ہے، اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ اسلامی دنیا خصوصاً جو عالمی امن ہے اس کو خطرہ ہوگا، خاص طور پر جس طرح جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے دنیا کو ایک نئی عالمی جنگ کی طرف جھونکا جا رہا ہے، تو یہ جنگ کے اثرات جو ہیں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دیں گے؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ اس میں امریکہ کا جو کردار ہے وہ ایک امپیریلسٹ جو ہے ریاست کا ہے، جو ایک دہشت گردی کے ہم نوا بنا ہوا ہے، بلکہ سرپرست بنا ہوا ہے کہ ایک سال میں آپ تصور کیجئے کہ کتنے بم برسائے گئے ہیں نہتے فلسطینیوں پر، اور بلڈنگیں، عمارتیں، پل، اسکول، مدرسہ، سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے، اور آج بھی وہ جو ہے ان کو مسلسل اسلحہ دے رہا ہے، اگرچہ اس کے یورپی یونین کے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ اسلحے کی سپلائی بند کر دو، لیکن وہ منافقانہ طرز عمل جو امریکہ اختیار کیے ہوئے ہے، جو اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے جاپان کے اندر ایٹم بم استعمال کیا، اس سے پہلے ویتنام کو انہوں نے جو ہے جنگ کا نشانہ بنایا۔ آپ دیکھیے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق کے معاشرے کو برباد کر کے رکھ کے بعد میں کہہ دیا کہ وہاں سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا۔ تو یہ وہ مجرمانہ جرائم ہیں امریکہ کے، امپیریلسٹ ڈیزائن کے وہ نتائج ہیں جو انسانیت بھگت رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کالونی بنا رکھا ہے۔ ورنہ تو جب یہاں پر اقوام عالم جو ہیں قرارداد پیش کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، اور عالمی عدالت انصاف بھی کہتی ہے، تو وہ کیا جواز ہے کہ امریکہ جیسی ایک ریاست جسے اب دہشت گردی کا پارٹنر کہا جانے لگ گیا ہے، اور خود امریکن سب سے زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں جب وہاں پر جو ہے جنگ بندی کی بات ہوتی ہے۔ اس اجلاس کو 3 بار جو ہیں وہ جو ہے وہ کر چکے ہیں، ویٹو کر چکا ہے امریکہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا زائونسٹ ڈیزائن جو ہے، اس کے اندر عالمی وسائل اور عالمی ایجنڈا اور عالمی پروگرام کے تحت یہ ایک مافیا کی صورت ہے، اور جس کے اندر یہ کہتے کچھ ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن چاہے وہ کاملا ہیرس ہوں، چاہے وہ جو ہے بائیڈن ہو، اور چاہے وہ ٹرمپ ہو۔ ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو ایٹم بم مار دوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام کچھ جو بھی امریکن مفادات کا جو ہے ٹولہ ہے، حکمران طبقہ ہے، وہ ایک ایسا مافیا ہے کہ اگر آپ پہلے بھی دیکھیے کہ جب وہاں پر شام میں اور عراق میں انہوں نے جنگ کی تو وہاں پہ انہوں نے $20-25 پر بیرل تیل اٹھایا وہاں پہ، اور ISIS کو وہاں پر تیل کے کنووں پہ قبضہ کروایا اور ان معاشروں کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا، شام کو برباد کیا، ان کے تیل کے کنووں پر جو ہے
یہ جو ہے نام نہاد اسلامسٹ کو بٹھایا گیا، انہیں آرگنائز کیا گیا، اسرائیل کے ذریعے جو ہے انہیں اسلحہ دیا گیا اور وہاں سے سستا تیل لیتے رہے۔ ڈک چینی ان کا نائب صدر تھا اور وہ تیل کا تاجر تھا اور تیل لیتے رہے۔ اسی طرح پوری اقوام عالم سے وہ جو ہے اسی طرح استحصال کا نظام جو ہے چلائے ہوئے ہیں، اور امریکہ کی یہ پالیسی جو ہے اب اس انتہا اور اس صفاقی تک پہنچ گئی ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر عوام الناس جو ہیں اپنا نوکری سے نکل کے احتجاج بلند کرتے ہیں بچوں کے قتل عام پر اور مظلوموں کے قتل عام پر، لیکن جو ہے اس حکمران طبقے کی کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگتی، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی قیادت ہو کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس تنظیم کے بانی وہ ہیں، انہوں نے OIC اسلامی کانفرنس کا اجلاس بلایا اور اس وقت بھی اسی طرح کے مسائل درپیش تھے، اور پھر جو ہے کرنسی اکٹھی کرنے کی بات ہوئی، اوپیک تیل کا تھا کہ تیل کی قیمت کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کریں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ ویژنری جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو امریکن اشاروں پر جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا گیا، ورنہ یہاں نان الائنڈ موومنٹ بھی چل رہی تھی اور یہاں پر ایشیا کے اندر یہ بات چلتی تھی، اور اس میں چائنا کی بھی حمایت ذوالفقار علی بھٹو شہید کو حاصل تھی کہ جب وہ یہاں پر اسلامی بلاک کا کر رہے تھے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار بھٹو شہید کے جو پروگرام ہیں، اچیومنٹ ہیں، وہ بھی خطرات سے دوچار ہیں کہ اگر اسرائیل کی گنڈا گردی امریکہ اور جو ہے دیگر یورپی ساتھیوں کے بنیاد پر اسی طرح آگے بڑھتی گئی تو یہ کل کو ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بنائیں گے، ان کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اچھا میں یہ کہنے میں شاہین صاحب بڑی اہم بات آپ نے نشاندہی کی ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، انہوں نے OIC کا اجلاس بلایا تھا اور اس طرح انہوں نے پوری دنیا پر جو مظالم اسلامی دنیا پر ہوتے تھے تو انہوں نے آواز بھی اٹھائی۔ آج ان کے داماد جو ہیں ملک کے صدر ہیں، اور اسی طرح سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے نواز سے ہیں، تو وہ بھی پارٹی کے چیئرمین اسی پیپلز پارٹی کے جس کے شہید بھٹو تھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان قیادتوں کو اس معاملے میں پہل نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کو اکٹھا کریں اور یہ OIC اور اس طرح کے جو بلاکس ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور اس طرح کے جو مظالم ہیں خصوصاً کشمیر کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور فلسطین کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں ان پر دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو حافظ نعیم کے بعد جو ہے انیشیٹو تو بلاول بھٹو زرداری نے لیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ وہ حافظ نعیم کے ساتھ جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور ہم اس کے اوپر یک زبان ہو کر جو ہے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خارجہ امور کے اندر مہارت ثابت کی ہے 1.5 سال کے دور میں 16 مہینے کی حکومت میں بلاول نے، تو جو آج وہاں پر اجلاس کے اختتام پہ بات ہو رہی تھی کہ ورکنگ کمیٹی بنائی جائے، اور جس کے اندر یہ بھی بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر کوئی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کے لیے حاضر ہے، تو میں یہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر جو ہے فلسطین کے سفیر جو ہیں جو کہ روئنگ ہو، جو کہ پوری عالمی سطح پر پھریں اور رائے عامہ ہموار کریں اور انسانی حقوق کے اور ریاستی اداروں کے اور وزرائے خارجہ سے ملیں، اسلامی بلاک میں ملیں اور یہ ایک دباؤ اور رائے عامہ ہموار کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کو، اس ورکنگ گروپ کے اندر جو ہے حکومت میں چاہے بلاول بھٹو آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس ذمہ داری کو اگر بلاول بھٹو کو دی جائے اور وہ اس کو ایگری کر لیں اور اس کے اندر دیگر جماعتوں کے اراکین بھی شامل ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاست کے اندر یہ ایک نیا پہلو جو ہے داخل ہوگا کہ جو کیونکہ یہ تمام خطرات پاکستان کو بھی جو ہیں درپیش ہیں۔ اچھا شاہین صاحب تھوڑا وقت جو ہے وہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ کمی کی جانب جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا SCO جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 14، 15 اور 16 اکتوبر کو، اس حوالے سے اسلام آباد میں عام تعطیل بھی کی گئی ہے،
کیا سمجھتے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں اس جو شنگھائی جو تعاون تنظیم ہے اس کے جو خطے خصوصاً پاکستان پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایس سی او ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے پی ٹی آئی کے یا اس ذہنیت کے لوگوں کے، ورنہ تو ہر ذی شعور کو یہ معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا فورم ہے اور اس کے اندر پاکستان کے خود اپنے طور پر میزبان ہونا اور اس کا جو ہے اجلاس پاکستان میں ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں یہی ساتھ اس کے آج کی بات جوڑوں گا کہ آج وہاں پر یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہاں پہ بھی جو ہے فلسطین کے معاملے پہ بہت بھرپور جو ہے کام کیا جائے اور بہت مؤثر جو ہے پیغام اس فورم سے آنا چاہیے ان شرکا کا، چاہے انڈیا کچھ بھی موقف لے لیکن پاکستان، چائنا، رشیا اور دیگر جو ہے ممالک کو اس کے اوپر انسانی بنیادوں پر اور ایک عالمی امن کے حوالے سے ایک مضبوط آواز اٹھانی چاہیے، جبکہ وہ فورم اور بھی بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ایک اہمیت کا حامل جو ہے اجلاس ہے اور اس کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے بھی کوششیں کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ دن جو ہے کراچی کے اندر جو ہے چائنیز کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان جن چیزوں میں پیش رفت کرنا چاہتا ہے تو وہاں کہاں کہاں سے رکاوٹ کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے سی پیک کے اندر جب پیش رفت ہو رہی تھی تو سی پیک کو جو ہے پی ٹی آئی کے ذریعے کافی سارا نقصان پہنچایا گیا اور اسی طرح دہشت گردوں کو دوبارہ جو ہے پاکستان میں لا کر نقصان پہنچایا گیا کہ اگر چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو شنگھائی تعاون تنظیم میں ہماری پوزیشن ایک امبیرسنگ پوزیشن بن جاتی ہے کہ ہم کب تک جو ہے معافی مانگتے رہیں گے، کب تک ہم چینی سفیر کو یا چینی صدر کو جا کے کہتے رہیں گے کہ یہ آپ پہ حملہ نہیں ہے، ہم پہ حملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پوری دنیا کو جو انگیج کر رہے ہیں، چاہے وہ ایس سی او کا اجلاس ہو، چاہے وہ جو ہے اور عالمی فورم ہو، وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں اور ہمیں یہاں پر دہشت گردی کا قلع کما کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اس کے اندر تجارت چاہتے ہیں، خارجہ امور میں کوئی پیش رفت چاہتے ہیں تو وہ جب ہی ممکن ہوگا کہ جب ایک سٹیبل اور مستحکم پاکستان ہوگا، وہیں پہ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے جہاں استحکام ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ بدقسمتی کا پوائنٹ یہاں پہ چھیڑوں گا کہ پاکستان کے اندر فورن معاملات اتنے زیادہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا رول جو ہے بالکل قومی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو وہ بچگانہ نظر آ رہا ہے اور وہ بالکل اس چیز کا احساس نہیں کر رہے کہ پاکستان کی اقتصادی کہاں جا چکی ہے، اقتصادی بدحالی کو سنبھالنے کے لیے کن کاوشوں کی ضرورت ہے اور پورے عالم کو، پوری دنیا کو کتنی جو ہے اقتصادی چیلنجز کا جو ہے سامنا ہے اور اس میں پاکستان جیسی مقروض معیشت کو ہم کس طرح کامیابی سے نکال کے لے جائیں گے۔ لیکن وہاں تو روز دھرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اپنے ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتا ہے اور تاثر دیا جاتا ہے کہ کسی نے اٹھا لیا، پھر وہ اپیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس وقت عالمی پس منظر کیا ہے، عالمی منظرنامے پہ کس طرح انسانیت جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے، اقتصادی اور معاشی بدحالیاں کتنا چیلنج ہیں اور گلوبل جو ہے وارمنگ اور ماحولیات کے اثرات ایسے ہیں کہ 2 دن کی بارش کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کسی بھی ڈیولپڈ ملک کو بھی ہو رہا ہے۔ تو آنے والے کل کے لیے ہماری کیا پیش بندی ہے کہ اگر 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل بارش ہو جائیں، 2 کلاؤڈ برسٹ ہو جائیں تو ہم کیا لوگوں کو سنبھال سکیں گے؟ کیا ہم ان کو بچا سکیں گے؟ کیا ہم ان کو روٹی پانی دے سکیں گے؟ تو جو ہم یہ اس کے اندر ایک سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے۔ اچھا شاہین صاحب، 1 منٹ آخری رہ گیا ہے۔ 18 اکتوبر کو پھر جو ہے وہ یاد جو ہے وہ آ رہی ہے شہداء کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں 17 سال قبل، جنہوں نے 2007 میں کراچی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آمد کے وقت جو بم دھماکہ ہوا تھا، اور اس دفعہ یہ دن حیدرآباد میں منانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ان شہداء کی قربانی کو؟ کیونکہ آخری اب 1 منٹ رہ گیا، اس پر اب مزید تو نہیں، کم از کم چاہتے ہیں کہ شارٹ میں ان کو بھی یاد کیا جائے۔
دیکھیے جی، یہ شہدا جو ہوتے ہیں اور یہ جو جمہوریت کے پاسبان ہوتے ہیں، یہ جو گمنام سپاہی ہوتے ہیں نا، یہ کسی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں کہ جو حق کی بات کے لیے پاکستان کے ایک جمہوری ملک میں جمہوریت کی خاطر اپنے لیڈر کو ویلکم کرتے ہوئے انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ لیکن میں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بی بی شہید کو یہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سانحہ کارساز کیا گیا، اور یہ حملہ ان پر حملہ تھا، لیکن وہ ایک جرأت مند لیڈر تھیں جنہوں نے جو ہے حملے اور اس بربادی اور انسانی خون کے بہنے کے باوجود ہتھیار نہیں گرائے، اور وہ سڑکوں پر رہیں، جدوجہد کے رہیں، اور پاکستان میں آمریت اور جو ہے جنرل مشرف کا خاتمہ انہی کی جرأت مندانہ قیادت سے ہوا، چاہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پھر دسمبر میں خود بھی پیش کر دیا۔ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ شہداء جو جمہوریت کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، انہیں میں سلام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب۔ ظاہر ہے 18 اکتوبر ہکڑو بدترین واقعو ہوयो دہشت گردی جو، جंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सरबराह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे मथां पहिरियों दहशतगर्द हमिलो कयो वियो, इनखे शहीद करण जी कोशिशि कई वई, पर आख़िर 27 डिसंबर उन्हनि जी शहादत जा जेका जो ॾींहुं साबित थियो, ऐं उहे हमला जेके उन्हनि जी जेका मुल्क में जमहूरियत जे आमद जे हवाले सां कोशिशूं हुयूं, उन जी क़ुर्बानी जे नतीजे में जमहूरियत बहाल थी। ऐं ख़ुसूसन शाहीन साहब जेका अहम जेको नुक़्तो उथारियो आहे, जंहिंमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जेका आलमी जेका इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कोठाइण जे हवाले सां पेशरफ़्त हुई। अॼु पीपल्स पार्टी जी मुल्क ते यकीनन हुकूमत त नाहे, पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां लाॻापियल आहे। अॼु ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जॾहिं करे शहीद जेके फ़लस्तीनी आहिनि या गज़ा जा जेके शहीद आहिनि, उन्हनि खे यादि कयो पियो थो वञे, त अहिड़ी तरह सां आलमी कॉन्फ्रेंस जी बि ज़रूरत आहे, ताकी जेको फ़लस्तीन सां जेको ज़ुल्म थिए पियो, उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सदर पाकिस्तान ऐं चेयरमैन पीपल्स पार्टी जे बिलावल भुट्टो जो जेको किरदारु आहे उहो बि अहम थी सघे थो। इन लाइ उन्हनि खे बि अॻुभराई करे पंहिंजो क़दम वधाइणु घुरिजे, ताकी अहिड़े क़िस्म जा जेके ज़ुल्म में ज़्यादतियूं जेके आहिनि, उन्हनि जी रोकथाम में पंहिंजो किरदारु अदा करे दुनिया खे या ख़ासि तौर ते इस्लामी ब्लाक खे गॾु कजे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पतो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।